बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर बड़ी अहम है, मामलात बड़े गंभीरता का शिकार हैं और ये जो इमरान खान साहब को पंजाब में एक विक्ट्री मिली है और इस विक्ट्री के बाद हालात जो हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं और लोग सोचने के ऊपर मजबूर हैं, अंटीने खड़े हो चुके हैं। और ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये खालिस्तान इमरान खान साहब का अपना, वो जो उन्होंने कल कहा था कि मैंने चिड़िया घर वालों को भी चकमा दिया है महर बुखारी साहबा के इंटरव्यू में, और फिर उन्होंने ये भी खैर बात कही कि जी कि मुझसे आके माफ़ी मांगी जाए, मेरे आज़म स्वाति साहब से माफ़ी मांगी जाए और शहबाज गिल से माफ़ी मांगी जाए, हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं। ये वो किस दमखम के ऊपर बोल रहे हैं? ये जाहिर है कि वो जो मुतालबा कर रहे थे ये आसिम मुनीर साहब से मुतालबा था। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है जिनका वो नाम लिए बगैर जिक्र कर रहे थे या माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे, अगर हम उसको लगी लिपटी ना रखें तो फिर इसका सादा मतलब ये बनता है कि वो आसिम मुनीर साहब से मुतालबा कर रहे थे कि आपकी फ़ौज ने ये 2-3 काम किए हैं। मिसाल के तौर पर फैसल नसीर साहब के ऊपर उनका डायरेक्ट इल्ज़ाम था कि ये मेरे जो कत्ल की साजिश है ये शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला साहब, राना सनाउल्लाह साहब और फैसल नसीर साहब ने तैयार की है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कल वो बैठ के कह रहे थे कि जो मेरे साथ किया, जो आज़म स्वाति के साथ किया, जो शहबाज गिल के साथ किया, वो ज़ाहिर है कि इशारा जो था इन्हीं की तरफ था। और इन फैसल नसीर साहब जो हैं उनके बॉस कौन है? शाहिद नदीम साहब, नदीम अंजुम साहब, और नदीम अंजुम साहब के बॉस जो हैं वो अपने आसिम मुनीर साहब। तो ये नई पाकिस्तान की कमांड से वो बेसिकली मुतालबा कर रहे थे कि मुझसे माफ़ी मांगे, मैं आपको माफ़ी दे दूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो ये जो मुतालबा एस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा, या अगर हम सादा अल्फाज में बात करें कि तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हेड से ये मुतालबा कर रहे हैं, तो किसके दमखम के ऊपर ये मुतालबा कर रहे हैं? क्या वो वाकई इतने जिसको हम कहते हैं नाडे खान हैं, या कह लें कि क्या उनको कोई अमेरिका की सपोर्ट है? जाहिर है कि एक ताकतवर तरीन इदारा और उसका जो सरबराह है वो उससे कोई बड़ा ताकतवर अगर आपकी पुश्त पे खड़ा हो तो फिर ही आप इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं। तो सर ये बात जो है ये बात हज़म नहीं हो रही लंदन तक, और इस वक्त लंदन वाले भी एक ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हैं। वो जो लंदन से इधर पार्टियां नहीं आ रही वो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है। अब सूरत हाल जो है अगर हम इसका बड़ा बगौर जायज़ा लें तो वो ये है कि जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो बड़ी टॉप ब्रास है, वो तो उसके ख्यालात कुछ और हैं, मामलात कुछ और हैं, और जो इधर वाले हैं यानी कि जो, या फिर कह लें कि जो उनसे नीचे के मामलात हैं, टॉप ब्रास के नीचे से, शायद इमरान खान साहब को जो ये ठंडी हवा आ रही है, खैर आजकल सर्दियाँ ठंडी हवा नहीं कहनी चाहिए, ये जो नरम गरम हवा आ रही है जिसके बलबूते के ऊपर वो उछल उछल के मुतालबे कर रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाए, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो शायद ये गर्म हवा जो है या ये जो आसूदगी है ये वो ज़रा टॉप ब्रास से नीचे आ रही है। और ये टॉप ब्रास कौन है? ये वही टॉप ब्रास है जिसकी तरफ लंदन वालों का ये ख्याल है कि ये शायद जनरल बाजवा साहब की बाकियात है, ये जनरल फैज़ साहब की बाकियात है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ सरकर्दा लोग वो इमरान खान साहब की ये जो पंजाब असम्बली में जो उन्होंने क्या कहते हैं जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो जो लिया है, वो इसको भी ताबीर इसी से कर रहे हैं कि जनाब के विचों कोई पार्टी बिच पई है, वरना हमारा काम पूरा था, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ था, और हमारे साथ जिन लोगों ने खुद राब्ते करके कमिटमेंट्स दी थी, जब उनके चेहरे हमें नज़र आने शुरू हुए तो फिर बाद में हमें इंक्वायरियों के बाद पता चला वो सर मुंह लटक गए थे ना, वो आपको याद होगा कि उनको सट पड़ गई थी। ये क्या हुआ है हमारे साथ? तो इन्होंने खुद राब्ते करके कमिटमेंट्स दी थी कि हम इनसे बड़े तंग हैं, हमने ये है, हम वो हैं। तो ये कौन धक्का लगा के इनको यहाँ पर लेके आया है? मेरी इतला कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक खदशे का इजहार कर रहा हूँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लोग जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लाहौर कैपिटल है पंजाब का, और लाहौर के अंदर ही बैठे हुए कुछ अफराद ने जो मतलब हाजी साहब की बाकियात है, उन्होंने ये वाला रोल प्ले किया है। और वो एक ही वक्त में सर, अब इसका बड़ा इसको समझने के लिए हमें वो जो ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान, ब्रिगेडियर नहीं मेजर अब्दुर्रहमान साहब जो है, वो जो जिनको ब्रिगेडियर मेजर अरसलान साहब कहते थे,
وہ ان کی جو سائنس ہے یا وہ جو ان کی جو کہہ لیں مائنڈ سیٹ ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ مطلب انہوں نے کام کیا تھا جنرل فیض صاحب کے نیچے، ان کے ساتھ کام کیا تھا، اور جنرل فیض صاحب جو تھے وہ پشاور سے بہاولپور ٹرانسفر ہو چکے تھے، اور وہ ان کے کہنے کے اوپر ان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے کس کی؟ پاکستان کے وزیر اعظم کی، اور ان کو پتا تھا کہ میں رپورٹ کس کو کر رہا ہوں، میں اب جو میرا ڈی جی ہے وہ کون ہے، اور میرے ڈی جی کے ارادے کیا ہیں، اور میرے ڈی جی کی ہدایات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر جب وہ آڈیو لیک ہوئی اور پھر جو انکوائری کے آرڈر دیے گئے تھے، انکوائری کی وہ شاہد انجم صاحب نے کی تھی انکوائری، اور پھر انہوں نے ہی ان کو گرفتار کیا، پھر اس سے آگے لیڈ ملی وہ بابا رحمتہ کہہ رہا ہوں رحمت اللہ صاحب کی اور میجر ارسلان ستی صاحب کی، وہ ساری پھر انکوائری جو تھی وہ کھلی، پھر باتیں سامنے آئیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی کہ یہ کوئی بگ لگ جانا، کوئی وائرس آ جانا کسی سسٹم کے اندر، تو یہ سسٹم میں کوئی نہ کوئی وائرس موجود ہے۔ اور اگر میں کسی کے اوپر کوئی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور جو ادھر ٹاپ براس والے جو ہیں وہ کس طرح ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے کیا ہم تک معلومات آ رہی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ اس کو یعنی نون لیگ والے اس سارے عمل کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو تگڑم شگڑم کی تھی، یہ باجوہ صاحب نے آخری وقت تک بندوبست اپنے مزید یعنی 64 سال کی عمر تک چیف آف آرمی سٹاف رہنے کے لیے کیا تھا، اور اگر عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نہیں ہو سکا تو ان کے ہاتھ سے کر لیں، بلکہ وہ عمران خان صاحب کو ڈرا دھمکا کے معاملات اپنے حق میں کرنا چاہتے تھے، ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور پھر چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں۔ پھر انہوں نے آخری جو ٹرائی کی وہ اس طرف سے کی، یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا کلیم ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بغور جائزہ لیں تو باجوہ صاحب نے اپنی جو پوری فیلڈنگ وہ جو لگائی ہوئی تھی وہ اسی نیت سے لگائی ہوئی تھی کہ اگلے یعنی جو میری ایج کے 64 سال ہیں اس تک میں نے سرو کرنا ہے۔ تو پھر نیچے جو فیلڈنگ انہوں نے لگائی تھی، میں اس پر زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس پر بڑی ویسے ماضی میں کھل کے بات ہو چکی ہے کہ جی کہ باجوہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، انہوں نے امریکہ میں بھی کہا، ادھر صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے NDU میں کہا، اور کئی اور جگہوں پہ انہوں نے یہ والے میسج کنوے کیے کہ جی کہ اب میرے 4 ہفتے رہ گئے، اب میرے 6 ہفتے رہ گئے، یا یہ ٹائم رہ گیا۔ تو اگر یہ ٹائم رہ گیا تھا تو پھر یہ اکتوبر میں انہوں نے جو میجر جنرل 12 کے 11 کے قریب جو پروموٹ کیے تھے وہ کیوں کیے تھے؟ یہ تو آنے والے آرمی چیف کا ایک استحقاق ہوتا ہے، اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو خود چوز کرے۔ میں بطور ایک صحافی سید عمران شفقت، میں یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی اسکینڈلائز نہیں کر رہا چیزوں کو، میں صرف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کنسرن کوارٹر ہیں، میں ان کے جو خدشات ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں، جو میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور جو ادھر سے میرے پاس اطلاعات آتی ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم نیچے تو مطلب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جی کہ فلاں جگہ پہ کون ہے، فلاں جگہ پہ کون ہے۔ ہمارے تک اگر کہیں پر کسی کوئی ہوتا ہے، کوئی دوست احباب جو ہیں، وہ اتو ہی گل تھلے آتی ہے نا یوں کر کے، تو وہاں پر تو معاملات کسی اور طریقے سے دیکھے جا رہے ہیں اور کسی اور طریقے سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر تو یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب جتنی پاکستان کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں یا جو پاکستان کی سلامتی کے جو ذمہ دار ہیں، شخصیات اور جو ادارے، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو جوابی طور پر یا تو پھر سیدھا جواب ہم دیں، وہ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، نہ دے سکتے ہیں، تو پھر کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ پھر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے دینا ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب کو متھا لگانے کے لیے کوئی جو ہے آئیڈینٹیفائڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو ٹکر دے سکے۔ بازار میں جا کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہیں گے کہ بازار میں مطلب یہ کہ سیاسی معاملات کو عوامی سطح پر جا کے ایڈریس کرے، تو جو عمران خان صاحب جو بھی بیانیاں کریٹ کرتے ہیں، جو بیان داغتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کا ٹارگٹ سیم ہی رہتا ہے۔ تو ان کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ کاؤنٹر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرنا ہے؟ وہ تو اپنی پارٹی کو ایک سائڈ پہ لے کے بیٹھے ہوئے اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ حکومت اور سندھ کے انتخابات اور جو فارن ایشوز کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی
کو جو مشکلات سے نکال رہے ہیں وہ وہاں پر اس محاذ کے اوپر بڑا بیزی ہیں، تو ایک وقت میں ان کو 2-2 3-3 کام کرنے پڑ رہے ہیں. ادھر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کہ وہ فلانی کانفرنس، تو پولیٹیکلی کون جواب دے گا ان کو؟ کوئی ہے ہی نہیں. مطلب کھلے کھاؤ تو موجاں لٹو. وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ والا سین آن ہے. ان کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ان کو کوئی متھا ان سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے. تو ادھر ٹاپ براس کے اوپر یہ سوچا جا رہا ہے کہ یار خان صاحب نو آ کے بن کون پائے گا. اچھا تو وہ تو ادھر میرے خیال میں یا تو پھر یہ کام، اگر یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ کام تو سب سے بہترین مریم نواز کر سکتی ہیں. مریم نواز نے جتنی دیر پاکستان میں رہیں اور پولیٹیکلی ایکٹیو رہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ ٹف ٹائم دیا تھا. کھلی چھٹی نہیں تھی عمران خان صاحب کے پاس. عمران خان صاحب کو جواب دینے پڑتے تھے. اب تو عمران خان صاحب کو ایک نیا الزام لگاتے ہیں روز، پہلے پھر وہ جواب دیا کرتے تھے کہ یہ مریم یہ کرتی ہے، مریم وہ کرتی ہے. اب کتنے عرصے سے عمران خان صاحب ڈیفنس کی پوزیشن پہ نہیں گئے، ڈیفینسو نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کہ ان کو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، عوام میں جا کے عوامی سطح کے اوپر کوئی انٹریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، موجود کوئی نہیں ہے. تو یہ غیر حاضری جو ہے یہ شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہترین جو کام کر سکتا ہے جو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے. تو اب مریم صاحبہ کیوں نہیں آ رہی، یا وہ ان کے اپنے کیا مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں یا کوئی پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہوتی تھیں اور پھر وہ مہینوں خاموش رہا کرتی تھی، کیونکہ پارٹی کے اندر ہی ایک چینل سٹارٹ ہو جاتا تھا، دوسرا کلوز ہو جاتا تھا کہ جی اب پرو جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایکٹیو ہونا ہے، نہیں جی اب ٹائم نکل گیا، اب ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لینا ہے. تو اس طرح کر کے پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں. لیکن جو مجموعی صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک خلا ہے، اور وہ خلا اگر کوئی پر کر سکتا ہے تو وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ آ کے کر سکتی ہیں، یا پھر نواز شریف صاحب آ کے کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ نواز شریف صاحب کو یہ لگ رہا ہے، جو پہلے میں نے آپ کو باتیں کر دی ہیں، کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ باجوہ صاحب کی باقیات ہیں جو پتہ نہیں کیا چاہتی ہیں کیا نہیں چاہتی. ہم پوری محنت کر کے ایک کام تیار کرتے ہیں اور پیچھے سے جناب کوئی کھسکی لگا دیتا ہے. تو ان کے اشارے جو ہیں وہ ذرا ہیں، مطلب اب یہ پتہ نہیں انہوں نے متعلقہ کنسرن کوارٹرز تک، ظاہر ہے کہ وہ تو شہباز شریف صاحب نے بات پہنچانی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ہمیں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اچھا اگر کام ہو رہا ہو تو اس میں سے کیڑے نہیں نکالتے. تو شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ یہ بساط اور ان کی استبداد جو ہے وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی ان کو. وہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بڑے صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ سارا کی ہو رہا. وہ تو جب بڑا کام کروانا تھا شہباز شریف صاحب سے، جب ایشو بنا ہوا تھا، تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ معاملات کس طرح کر کے اپنے ہاتھ میں لیے تھے نواز شریف صاحب نے، اور کس طرح کر کے ان کو کہا تھا کہ پائن تانوں کرونا ہو گیا تو اب آپ جا کے آئسولیشن میں چلے جائیں، کوارنٹائن ہو جائیں آپ. اور وہ اس دوران پھر وہ شمریاں اور پھر وہ میسیجنگ وغیرہ جو جہاں سے ہو رہی تھی وہ شہباز شریف صاحب سے بالا کام ہو رہے تھے. شہباز شریف صاحب بس فرنٹ کے اوپر تھے، وہ بھی چھپے ہوئے تھے یا ان کو ذرا انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. وہ دن یاد کریں، یہ اکتوبر نومبر کی باتیں ہیں ساری، کوئی زیادہ پرانی نہیں ہیں. تو نواز شریف صاحب کو اب یہ ایک کہہ لیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا اعتماد کا جو فقدان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ پاکستان آئیں لیکن پھر وہ پاکستان میں آنا ان کا جو ہے وہ ان کی زندگی کا خاتمے کا سبب بنا. تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں دیکھنے والی. اور ابھی تک جو کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب ہیں وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں اس طرح سے پراپر نیوٹرلائز نہیں ہیں جس طرح کر کے پاکستان کے کچھ بڑوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیچے سے رپورٹ جاتی ہے نا، سر سب اچھا، ویری گڈ سر، نہیں کوئی ادھر کوئی دھیان نہیں، کسی کا کوئی دھیان نہیں. تو وہ شاید اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. تو معاملات سر سادہ نہیں ہیں، معاملات گڑبڑ ہیں. نواز شریف صاحب آئیں نہ آئیں، کب آئیں، یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن بہت سے جو اہم کوارٹرز ہیں پاکستان کے، ان کا یہ خیال ہے کہ مریم بی بی کو پاکستان واپس آنا چاہیے اور آ کے ایک سیاسی بحران والی سی کیفیت ہے کہ ایک آئیڈینٹیفائڈ کمانڈ ہو
جو عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے اور ان کو پراپر جواب دے سکے. اور باقی وہ جو دوسری طرف والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پھر ادھر سے بھی کچھ آئیڈینٹیفائڈ چیزیں ہونی چاہیے کہ کس طرح کر کے آگے چلنا ہے اور کس کو کس طرح کر کے سمیٹنا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ تو وہ درینہ ہے، پتہ نہیں وہ پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن فی الوقت عمران خان صاحب سے متعلق نواز شریف صاحب کے خدشات ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور ان کے قریبی لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی کوئی اندر سے سپورٹ کر رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.